अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में महबूब सुबहानी शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी यानी गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में मुफस्सल हम जानेंगे कि गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु कब पैदा हुए, उनका नाम क्या है, किस ख़ानदान से आप ताल्लुक़ रखते हैं, आपका बचपन कैसे गुज़रा, साथ ही साथ हज़रत गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की तालीम व तरबियत कैसे हुई और उसके साथ ही आप कैसे दिखते थे, आपकी जो शादी हुई है वो कहाँ हुई, साथ ही साथ आपकी शख्सियत और आपके कमालात के बारे में भी जानेंगे, आपकी औलाद कितनी हुई इसके बारे में भी हम जानेंगे, साथ ही साथ हज़रत गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के अखलाक कैसे थे इसके बारे में हम जानेंगे, आपकी इबादत और रियाज़त के बारे में हम जानेंगे, आपकी जो खिदमात है इस्लाम में उसके बारे में हम जानेंगे, साथ ही साथ दर्स व तदरीस गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु कैसे करते थे और उसके अलावा ऐसी बहुत सारी बातों के बारे में हम जानेंगे जो शायद आप इससे पहले ना सुने हों। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नेक और महबूब बंदों में एक अहम नाम महबूब सुबहानी मुहीउद्दीन सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का है, जो अपने अहद के, अपने ज़माने के बुलंद पाया सूफ़ी और अल्लाह वाले और बरगज़ीदा वली थे। आप सिर्फ़ ये समझ लें कि सुल्तानुल औलिया, सरदारुल औलिया, इसी तरह जो आप कह लें वलियों के सुल्तान थे, जितने भी औलिया इकराम क़यामत तक होंगे उन सभी के सरदार हज़रत गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु को माना जाता है। हज़रात मोहतरम, आप इल्म व फ़ज़ल और ज़ुहद व वरा और तक़वा व तहारत में आपके जोड़ का कोई भी नहीं था। बड़े बड़े औलिया और सालिहीन आपकी शान और आपकी अज़मत के आगे अपना सर झुकाए नज़र आते हैं। मसलन एक बार मजलिस में तकरीबन 200 उलमाए किराम हाजिर थे, जिनमें शेख हम्माद, शेख अली हैती, ख्वाजा यूसुफ हमदानी, शेखुल शयूख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, इसी तरह शेख अहमद बिन मुबारक वग़ैरह सभी शामिल थे। दरमियाने खुतबा आपने फरमाया, कदमी हाजा अला रक़बती कुल्ले वली अल्लाह। शेख अली हैती मिंबर के पास आए और आपके कदम मुबारक को अपनी गर्दन पर रख लिया। ये देखकर तमाम औलिया ने अपनी अपनी गर्दनें झुका दी। हज़रात मोहतरम, इसी तरह हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का नामो नसब क्या है, उनका नाम अब्दुल क़ादिर है या फिर मुहीउद्दीन है, क्या असल आपका नाम है और फिर आपका लक़ब क्या है, ये तमाम बातें अब ज़रा समझें। आप यानी हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का अब्दुल क़ादिर ये नाम है, ताजुल आरिफीन मुहीउद्दीन शेखुश शयूख ये लक़ब हैं आपके। आज जो सिलसिला क़ादरिया में बैत की जाती है वो आपकी ही तरफ मंसूब की जाती है। हज़रात मोहतरम, हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह नजीबुत तरफ़ैन हसनी और हुसैनी सैयद हैं। सिलसिला नसब 11 वास्तों से हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचता है। वालिद माजिद का नाम अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त हैं और वालदा माजिदा का नाम उम्मुल खैर है। ये मशहूर सूफ़ी अल्लाह वाले अब्दुल्ला सौमई रहमतुल्लाह अलैह की बेटी थी। जिस कदर आपके वालिद करीम नेक, पारसा और आबिदो ज़ाहिद थे, इसी तरह आपकी वालदे मोहतरमा भी नेक, पारसा और आबिदा और ज़ाहिदा थी। रदी अल्लाह ताला अन्हु कब पैदा हुए, अब ज़रा इसके बारे में भी आप समात करें। हज़रत गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत के बारे में है कि महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश 1 रमज़ानुल मुबारक जुमा के दिन 470 हिजरी मुताबिक 1077 ईस्वी में सूबह गिलान यानी इराक के गांव नीफ में हुई, जो कि इस वक्त बहरे क़ज़वीन के किनारे पर वाक़े है। हज़रात मोहतरम, गौस पाक का बचपना कैसे गुजरा, अब ज़रा वो भी समात करें। बचपन जो है आम तौर से ये देखा जाता है कि जब बच्चा वालदैन की शफ़क़त भरी
بھری گود سے نکلتا ہے اور پاؤں چلنے لگتا ہے تو فطرتاً وہ کھیل کود کی طرف مائل ہوتا ہے۔ لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال کچھ الگ اور نرالا تھا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بچوں کا کھیل کود میں مصروف ہونا یہ ایک فطری تقاضا ہے، لیکن شیخ پر تو ابتدا ہی سے حفاظت الہیہ کا پہرا تھا۔ فرماتے ہیں جب میں بچوں کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ کرتا تو مجھے غیبی آواز سنائی دیتی کہ اے برکت والے میری طرف آ، تو میں بھاگ کر اپنی والدہ ماجدہ کے آغوش میں پناہ لیتا۔ آج بھی میں خلوت میں وہ آواز سنتا ہوں۔ حضرات محترم، اسی طرح والدین کی رحمت بھری شفقتوں نے محبوب سبحانی کے بچپن کو صالح ماحول میں سجایا سنوارا تو بزرگوں کی نورانی تربیت نے انہیں شعور کی منزلوں تک پہنچایا۔ مزید یہ کہ رحمت الہی کے پھوہار نے بالغ ہونے سے پہلے ہی شریعت کا علمبردار آپ کو بنا دیا تھا۔ حضرات محترم، اب تعلیم و تربیت کا کیا معاملہ تھا، ذرا وہ بھی سماعت کرے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پورے 4 سال کے ہو گئے تو علاقے کے ایک مدرسے میں آپ کا ایڈمیشن کرایا گیا، داخلہ کرایا گیا اور حصول تعلیم کا باضابطہ آغاز کیا اور مکمل 10 سال تک اسی مدرسے میں آپ نے تعلیم حاصل کی اور 18 سال تک تو آپ نے اسی مدرسے میں تعلیم حاصل کی اور 18 سال کی عمر میں آگے کی تعلیم کے لیے بغداد آپ روانہ ہو گئے۔ حضرات محترم، 488 ہجری مطابق 1095 عیسوی میں بغداد پہنچے کے بعد آپ نے بڑی جد و جہد کی اور بڑے بڑے علماء اور فقہا سے استفادہ کر کے مختلف علوم و فنون میں کمال حاصل کیا، مثلا علم فقہ، اسی طرح مشہور فقہا شیخ ابو الوفا علی، شیخ ابو الخطاب محفوظ، شیخ ابو الحسن بن قاضی وغیرہ سے آپ نے علم فقہ حاصل کیا اور علم حدیث معروف محدثین شیخ محمد بن حسن باقلانی، شیخ ابو سعید محمد بن عبد الکریم، شیخ ابو البرکات ہبت اللہ بن مبارک وغیرہ سے، جبکہ علم ادب شیخ ابو زکریا یحییٰ بن علی تبریزی سے اور علم تصوف کی تحصیل شیخ حماد بن مسلم دباس اور شیخ ابو محمد جعفر بن احمد سراج سے آپ نے حاصل کیا۔ حضرات محترم، بیعت و خلافت کا بھی وہ وقت آیا، شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد صوفیاء سے ملاقات کی اور ان سے فیوز و برکات آپ نے پایا، لیکن بیعت جو ہے وہ خلافت و اجازت اور خرقہ تصوف قاضی ابو سعید مبارک مخزومی سے حاصل کی اور مجاہدہ اور ریاضت سے درجہ کمال کو پہنچے۔ حضرات محترم، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دکھتے کیسے تھے، اب ذرا وہ سماعت کرے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نہایت باروب شخصیت کے مالک تھے۔ ان کے کلام کی تیزی اور آواز کی بلندی کے سامنے، آواز کی جو بلندی تھی، وہ آواز کی بلندی سامنے والوں پر ایک ایسی ہیبت طاری کر دیتی تھی کہ وہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ درمیانہ قد تھا آپ کا، چوڑا سینہ تھا، لمبی گھنی داڑھی تھی، رنگ جو تھا وہ گیہواں کلر تھا اور دونوں ابرو ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھی۔ حضرات محترم، ازدواجی زندگی آپ کی کیسی تھی، آپ کی جو شادی شدہ زندگی تھی وہ اب ذرا سماعت کریں۔ شیخ سہروردی کے مطابق آپ کی 4 شادیاں ہوئیں، ان میں ہر ایک خوشحال خاندانوں سے تھی یا پھر مختلف پیشہ جانتی تھی، لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ سب سے پہلی بیوی آپ کی کون ہے۔ حضرات محترم، پھر آپ کی اولاد کتنی تھی، ذرا اس کے بارے میں بھی سماعت کریں۔ آپ کی متعدد اولاد بھی ہوئیں، ان میں 10 کے مشہور جو نام ہیں وہ یہ ہیں: شیخ عبد الوہاب، شیخ عیسیٰ، شیخ عبد العزیز، شیخ عبد الجبار، شیخ عبد الرزاق، شیخ ابراہیم، شیخ یحییٰ، شیخ موسیٰ، شیخ محمد اسد، شیخ صالح رحمۃ اللہ علیہم وغیرہ۔ یہ سب کے سب جلیل القدر عالم دین اور عظیم محدثین میں سے تھے۔ حضرات محترم، اب آپ کی شخصیت اور آپ کے کمالات کیا کیا تھے، ذرا وہ بھی سماعت کرے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ طالب علمی کے زمانے ہی سے انتہائی علمی ذوق و شوق رکھتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ مزید جان توڑ محنت اور اللہ والوں کی روحانیت اور مہربان اساتذہ کی نورانی تربیت بھی آپ کے ساتھ تھی، اسی لیے جن علوم و فنون کے میدان میں قدم رکھا اس میں ماہر ہو گئے اور مختلف علوم و فنون پر ماہرانہ دسترت حاصل کی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں
اخیار میں آپ نے فرمایا کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 علوم و فنون میں تقریر فرمایا کرتے تھے۔ حضرات محترم تقی الدین ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے عظیم مشائخ میں تھے۔ انہوں نے شریعت کی پابندی کے ساتھ بڑی سختی سے نفسانی خواہشات سے بچنے کی تلقین فرمائی اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل کیا۔ حضرات محترم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاق کیسا تھا، آپ ذرا وہ بھی سماعت کریں۔ محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف ولایت کے عظیم مقام پر فائز تھے بلکہ قاسم ولایت ہونے کے ساتھ ساتھ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل مظہر بھی تھے۔ حضرات محترم ابو معمر علیہ الرحمہ کا بیان ہے کہ میری آنکھوں نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر کسی کو عمدہ اخلاق والا، بڑا وسیع سینے والا، کریم النفس، مہربان دل اور عہد و محبت کا محافظ نہیں دیکھا۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ عظیم ہونے کے باوجود حد درجہ چھوٹوں پر رحمت و شفقت اور ساتھ ہی ساتھ بڑوں کی عزت و تعظیم کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ خود بڑھ کر سلام کرتے، ضعیفوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اور فقراء کے ساتھ بڑی انکساری اور تواضع سے پیش آتے تھے۔ حضرات محترم شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے سلام کرنے میں پہل کرتے، طالب علموں اور مہمانوں کی خوب خاطرداری کرتے، بلکہ ان کی غلطیوں اور گستاخیوں کو بھی معاف کر دیتے۔ غرض کے مشائخ وقت میں سے کوئی بھی حسن خلق اور وسعت قلب، کریم النفس، مہربانی وعدہ پورا کرنے میں آپ کی برابری نہیں کر سکتا تھا۔ حضرات محترم عبادت و ریاضت کے بارے میں بھی ذرا سماعت کرے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ 25 سال تک دنیا سے کنارہ کش اور الگ تھلگ ہو کر عراق کے جنگلوں اور ویرانوں میں رہا اور اس میں اس طرح چکر کاٹتا رہا کہ نہ میں کسی کو پہچانتا تھا اور نہ کوئی مجھے پہچانتا تھا۔ ایسے عالم میں رجال الغیب اور جنات میرے پاس آتے اور میں انہیں ہدایت کی تعلیم دیتا تھا، اور فرماتے ہیں کہ عبادت و ریاضت اور مجاہدہ کا کوئی ایسا طریقہ نہیں جس کو میں نے اپنے نفس کے لیے نہیں اپنایا اور اس پر قائم نہیں رہا۔ 1 سال تک میں نے ساگ، گھاس اور اس جیسی دوسری چیزوں پر اپنا گزارا کیا اور پانی بالکل نہ پیا، پھر 1 سال تک نہ تو کچھ کھایا نہ تو کچھ پیا اور نہ ہی کبھی سویا۔ حضرات محترم شیخ ابو الفتح حربی علیہ الرحمہ کا بیان ہے کہ میں سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں 40 سال تک رہا اور اس مدت میں ہمیشہ میں نے آپ کو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے دیکھا۔ حضرات محترم اسی طرح عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 15 سال تک ایک رات میں پورے قرآن کریم کی تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ حضرات محترم اب آپ کی خدمات کیا کیا ہیں ذرا وہ بھی سماعت کرے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں حالات نہایت خراب تھے، دینی اور اخلاقی حالات کافی خستہ ہو چکی تھی، بدکاری اور شراب نوشی عام تھی، عوام کا ذکر کا علماء تک جاہ پرستی اور دنیا طلبی اور عیش کوشی کے شکار تھے۔ ایسے نازک دور میں آپ نے مذہبی، اخلاقی، سماجی اور سیاسی برائیوں کا خاتمہ کیا، باطل کے عقیدوں کی تابوت کو اپنی روحانی فکری شراروں سے بھسم کر ڈالا اور علماء و مشائخ کے ساتھ عوام الناس کی بھی حفاظت فرمائی، اور ایک طرف ان کے ظاہر و باطن کی اصلاح کی تو دوسری طرف واعظ و نصیحت اور تصنیف و تعلیف سے تزکیہ اور تطہیر کا کام بھی کیا۔ حضرات محترم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درس و تدریس کا معاملہ کیا تھا، اب ذرا وہ بھی سماعت کریں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد شیخ ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ کے قائم کردہ مدرسے میں جو باب الازج کے پاس واقع تھا مقرر ہوئے اور وہاں لمبے عرصے تک تعلیم و تدریس کی خدمات انجام دیتے رہے۔ پہلے تو طلبہ کی تعداد مختصر رہی، مگر جب آپ کی علمی لیاقت اور تدریسی ہنر مندی کا شہرہ عام ہوا تو طلبہ کی تعداد بڑھنے لگی اور مدرسہ اپنی وسعت کے باوجود تنگ پڑ گیا۔ چنانچہ کچھ اہل خیر مدرسہ کی تعمیر و توسیع کے لیے آگے آئے اور 528 ہجری مطابق 1135 عیسوی میں نئی تعمیر
تعمیر و توسیع مکمل کرنے کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے اس کا نام مدرسہ قادریہ رکھ دیا گیا۔ حضرات محترم، فتویٰ نویسی کا معاملہ کیا تھا آپ کا، ذرا وہ بھی اب سماعت کریں۔ آپ فقہ و افتاء میں بھی منفرد اور ممتاز مقام رکھتے تھے، بلکہ اس فن کے آپ امام تھے۔ تقریباً زندگی کے تمام شعبوں سے فتویٰ طلب کیا جاتا اور ہر ایک کا بڑا فتوے طلب کیے جاتے، ہر فتوے کا ہر ایک کا بڑی تشفی بخش جواب عنایت فرماتے تھے۔ فتویٰ نویسی میں اس قدر مہارت حاصل تھی کہ سخت اور پیچیدہ مسائل بھی پل بھر میں حل فرما دیا کرتے تھے۔ آپ کی فقہی بصیرت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہزارہ فتاوے دینے کے باوجود کبھی کسی بڑے سے بڑے مفتی اور فقیہ کو قیل و قال کرنے کی گنجائش ملی اور نہ ہی کبھی رجوع کرنے کی نوبت ہی آئی۔ حضرات محترم، شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تمام عراقی علماء کے مرجع تھے، بلکہ دنیا بھر کے طالبان علم کے مرکزی عقیدت تھے۔ دنیا کے گوشے گوشے سے آپ کے پاس فتاوے آتے اور مطالعے کے بغیر ان فتاوے کا فوراً صحیح جواب لکھ دیتے تھے۔ بڑے سے بڑے عالم کو بھی آپ کے فتاوے کی صحت کے خلاف کچھ لکھنے یا بولنے کی مجال نہ تھی۔ ایک بار کسی فتوے کا جواب دینے سے جو ہے عجم کے علماء عاجز آ گئے، تو وہ سوال آپ کے پاس آیا کہ ایک شخص نے یہ قسم کھائی کہ اگر وہ اللہ کی ایسی عبادت نہ کرے جس میں کوئی بھی کسی بھی جگہ اس کے ساتھ شریک نہ ہو تو اس کی بیوی پر 3 طلاقیں ہیں۔ اب وہ کون سی عبادت کرے جس سے اس قسم کی اس کی جو قسم ہے وہ نہ ٹوٹنے پائے؟ آپ نے برجستہ فرمایا کہ اس کے لیے خانہ کعبہ خالی کرائے اور تنہا کعبہ کا 7 طواف کرے تو اس کی قسم نہ ٹوٹے گی، کیونکہ اسی صورت میں اس عبادت میں اس کا کوئی شریک نہ ہوگا۔ حضرات محترم، اسی طرح آپ کی تصنیفات کیا کیا تھی، اب ذرا وہ بھی سماعت کریں۔ جن تصانیف کی نسبت آپ کی طرف کی گئی ہے وہ یہ ہے: فتوح الغیب، یعنی آپ نے کون کون سی کتابیں لکھی ہیں، ان میں سے پہلی فتوح الغیب ہے، الفتح الربانی ہے، اسی طرح خلاء الخاطر ہے، خلاء الخواتر ہے، اسی طرح مکتوبات سبحانی ہے، رسالہ غوثیہ ہے، اسی طرح غنیۃ الطالبین۔ اس طرح محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی پوری زندگی دین حق کی خدمت اور مسلمانوں کی اصلاح و رہنمائی میں گزار دی۔ حضرات محترم، اب وہ وقت بھی آیا جو وقت ہر ایک کو آنا ہے، جس وقت سے، جس پڑاؤ سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ یہ ایسا وقت ہے کہ حضرت آدم سے لے کر حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، حضرت ابو بکر سے لے کر قیامت تک جتنے بھی اولیاء کرام آئیں گے ان سبھی کے ساتھ یہ وقت گزرنا ہے۔ وہ وقت ہے وصال موت کا۔ حضرات محترم، شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ جب آپ پر وصال کے آثار ظاہر ہوئے تو فرمایا، میرے اور تمہارے درمیان کوئی نسبت نہیں، میرے اور مخلوق کے درمیان زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ مجھے کسی پر اور کسی کو مجھ پر قیاس مت کرنا، میری تخلیق تمام امور سے بالا تر ہے اور میں لوگوں کی عقل سے ماورا ہوں۔ اے دنیا میں رہنے والوں سنو، اللہ کا ارشاد ہے، انی اعلم ما لا تعلمون، میں ان میں سے ہوں جنہیں اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ پھر وصال سے کچھ دیر پہلے تازہ پانی سے غسل فرمایا اور عشاء کی نماز ادا کی اور دیر تک بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو کر تمام امت محمدیہ کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ اس کے بعد آپ پر سکرات کا عالم طاری ہو گیا اور 3 بار اللہ 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 فرمایا اور اسی کے ساتھ آواز پست ہوتی گئی اور 91 سال کی عمر پا کر 17 ربیع الاخر، بعض کے نزدیک 9 ربیع الاخر 561 ہجری میں اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ حضرات محترم، جنازے کی نماز آپ کے بیٹے شیخ عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی تھی۔ حضرات محترم، یہ بیان وہ ولی اعظم کا ہے، اس غوث اعظم کا ہے جن کی ولایت جو ہے قیامت تک آنے والے ولیوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ ان کے نقش قدم پر چل کر بڑے بڑے اللہ کے ولی اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے اور ان کے بتائے ہوئے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین بوسیلۃ سید المرسلین۔ ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر
نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔